नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुहर्रमुल हराम इस महीने के साथ अहले इस्लाम की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मामले में अपने मानने वालों को हर मामले में, हर जगह पर, हर मैदान में रहनुमाई फ़राहम करता है। कोई भी मसला हो, कोई भी जगह हो, जैसी भी मोहब्बत हो, अक़ीदत हो, हर जगह पर एक ख़ास हद मौजूद है, एक ख़ास लिमिट मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि आज कुछ लोग जिहालत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की नाकदरी करने में मसरूफ़ अमल हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने के साथ अहले इस्लाम की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। जहाँ मुहर्रमुल हराम के साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, वहीं कुछ तकाज़े हैं, कुछ हुकूक़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनका लिहाज रखना ये ज़रूरी है। अगर मुहर्रमुल हराम को हम उन हुदूद से बाहर जाकर गुजारने की कोशिश करते हैं तो ये यकीनन ये बदकिस्मती भी है और ये कुरान और सुन्नत से तजावुज़ भी है। आज हम मुहर्रमुल हराम में होने वाली चंद चीज़ों का ज़िक्र फ़तावा रज़विया की रोशनी में करेंगे। फ़तावा रज़विया शरीफ मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का माया नाज़ फ़तावा है। बहुत सारी गलत रसूमात जो मुहर्रमुल हराम में फैल चुकी हैं, उन सवालात का जवाब या उन रसूमात का जवाब हम फ़तावा रज़विया की रोशनी में आपके सामने बयान करेंगे। फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24, ये जिल्द नंबर 24 है और सफ़ा नंबर 493। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि मुसलमानों को इन अय्याम में सदक़ात व खैरात और मीरास व हसनात की कसरत चाहिए, अच्छे आमाल चाहिए, आमाल सालिहा इंसान को करने चाहिए। खुसूसन रोज़े आशूर का यानी आशूरा का रोज़ा रखे कि साल भर के रोज़ों का सवाब और एक साल गुज़िश्ता के गुनाहों की मुआफ़ी है। और बेहतर यह है कि 9वीं और 10वीं दोनों का रोज़ा रखे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो ज़रूर 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। हज़रत शहज़ादा गुल क़ुबा, इमाम हुसैन शहीद करबला और दीगर शुहदाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम पाक पर जिस कदर हो सके तसद्दुक़ यानी सदका व खैरात और ईसाले सवाब करें, बल्कि इन रोज़ों वग़ैरह तमाम हसनात का सवाब उसी जनाब यानी इन मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में इंसान को पेश करना चाहिए। गर्मियों में उनके नाम पर शरबत पिलाएँ, जाड़े में चाय पिलाएँ और नेक नियत पाक माल से शरबत चाय खाने को जितना चाहें लजीज और बेशक कीमत करें, सब खैर है। आगे अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि ताला कुछ इन चीज़ों को बयान करते हुए इसी चीज़ों को बयान किए कि सदका व खैरात करना चाहिए और उसका सवाब शुहदाए करबला की अरवाह को पेश करना चाहिए। ये बहुत बरकत वाला अमल है। अब हम चलते हैं उन सवालात की तरफ जो मुहर्रमुल हराम में कुछ लोगों की तरफ से गलत अंदाज में अदा किए जाते हैं, गलत चीज़ें अपनाई जाती हैं। जिल्द नंबर 24 है, सफ़ा नंबर 172। आज मुहर्रमुल हराम में लोग मातम करते हैं, ताज़िया करते हैं और इस तरह के वो अजीब व गरीब मामलात करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस तरह का सवाल हुआ कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले में कि ज़ैद ख़ुद भी तख्ते अलम, ताज़िया वग़ैरह देखना जायज़ रखता है और मस्तूरात को इस किस्म के हंगामों में जाने से मना नहीं करता। मतलब बंदे भी जाते हैं तो उनकी औरतें भी जाती हैं और औरतों को मना नहीं करता, बल्कि बच्चों को भी ख्वाह बनज़र सवाब ख्वाह बख़याल तमाशा अपने साथ ले जाकर दिखाता है। अब साहिल ने पूछा कि ये इस तरह का सिलसिला करना, ये चीज़ किस तरह है? अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, तख्त अलम, ताज़िये वग़ैरह सब नाजायज़ हैं और नाजायज़ काम को बतौर तमाशा देखना भी हराम, और बच्चों को दिखाने का भी गुनाह उसी पर है जिस तरह के अल-अशबा में है। और औरतों को ऐसे जुलूसों में जाने की इजाज़त देनी हुर्मत के सिवा सख्त बेहुरमती और नहायत बेगैरती है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं औरतों का क्या उधर काम है, एक तो वो काम पहले ही हराम है और दूसरा औरतों को उधर लेकर जाना और मजबूर करना
یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سخت بے خیرتی ہے، جیسا کہ خلاصہ در مختار اور ان دو کے علاوہ دوسری کتب فقہ میں مرقوم ہے۔ اگر مرد نے اجازت دی، یعنی اپنی اہلیہ کو ناجائز کام کی اجازت دی، تو میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوں گے، اور اس کو ثواب سمجھنا گناہ کے علاوہ فساد عقیدہ بھی ہے، یعنی عقیدہ بھی اس سے انسان کا خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 486 پہ ایک سوال کے جواب میں سوال ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین بھی جس عمر کے کہ اہل سنت و جماعت کو عشر محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان کا مدار وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ حضور کی محبت نہ رکھے مسلمان نہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں روایت موجود ہے کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب لوگوں سے پیارا میں اس بندے کا محبوب نہ ہو جاؤں، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ محب کو محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتا بھی۔ حضرت مولانا قدس سرہ مثنوی شریف بھی حضرت مجرون آگے ایک حکایت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، میں حسین میرا اور میں حسین کا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے، سبتم من الاسباط۔ یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر کافی تھی، مگر نہیں، ہر بار لذت محبت کے لیے نام ہی کا اعادہ فرمایا۔ آگے اللہ حضرت فرماتے ہیں آگے چل کے کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں، یعنی کون سا سنی ہے جس کو غم نہیں ہے کہ نواس رسول صلی اللہ تعالی وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ خانوادہ نبوت کے دیگر چشم و چراغوں کو کس قدر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کا غم کس سنی کو نہیں ہوگا، یا اس کی یا سے اس کا دل محزون اور آنکھ پر نم نہیں، ایسا تو کوئی بھی سنی نہیں ہے۔ ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، اور جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے۔ جس کے دل میں غم نہیں ہے ایسا بندہ جھوٹا اگر غم کا اظہار کرتا ہے تو یہ تو ریاکاری ہے، اور کثر غم آوری اور غم پروری یہ خلاف رضا ہے۔ جان بوجھ ایک ہے غم ہونا، ایک بندہ جان بوجھ کے بندہ اس طرح کے کام کرے کہ مطلب جان بوجھ کے غم لائے، ویسے ہوتا نہیں ہے، جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ بھی تو چیز درست نہیں ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا اس غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اچھا یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک چیز کی طرف فرمایا ہے کہ مصائب میں مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہاں پر چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مصیبتوں میں شریعت اسلامیہ ہمیں کس طرح صبر کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ کشف الاستار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377 میں فرمایا گیا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمہ و زنت عند المصیبہ، کہ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ ایک آواز یہ مزامیر کی، گانے باجے جو سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے، مزامیر کی آواز ہے، دوسرا مصیبت کے وقت چلانا۔ تو اس طرح چلا چلا کے رونے پیٹنے کی ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اثنتان فی الناس، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں میں کفر کی 2 علامات ہیں، نمبر 1 کسی کے نسب پر تان کرنا، اور نمبر 2 مسجد پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے کی ماتم کرنے کی اس چیز کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں فرمایا گیا کہ چلا کر رونے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اس حال میں کہ اس کے بدن پر گندک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا، خارش اس کے جسم پر پڑی ہوگی۔ اسی طرح
ایک حدیث مبارکہ میں المعجم الاوسط للطبرانی میں روایت موجود ہے کہ یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں 2 صفیں کی جائیں گی، دوزیوں کے دائیں اور بائیں۔ وہاں پر یہ عورتیں جو دنیا میں نوحہ کرتی ہیں، عام طور پر چونکہ یہ نوحہ عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مرد جو ہے نا وہ نوحہ کرتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اکثر طور پر یہ چیخنے چلانے کی عادت چونکہ عورتوں میں ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں جو نوحہ کرتی ہیں ان کی 2 صفیں بنائی جائیں گی جہنم کے دائیں اور بائیں، اور یہ ایسے چلائیں گی، ایسے بھونکے گی جیسے کتیاں بھونکتی ہیں۔ یہ کتے نہیں بھونکتے، کتے کتیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم میں ایسے بھونکے گی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، انا بریئم ممن حلق، اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں بیزار ہوں اس سے جو بھدرا کرے، چلا کر روئے اور اپنا گریبان پھاڑتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز کے اوپر دال ہیں کہ مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 486 میں جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تحریم نوحہ میں احادیث متواترہ موجود ہیں اور اسے جواز نوحہ ثابت نہ کرے گا مگر جاہل، یعنی نوحہ کی حرمت پر متواتر احادیث مبارکہ موجود ہیں، اس کا جواز پھر بھی وہی بندہ ثابت کر سکتا ہے جو بندہ جاہل ہے۔ تو مصیبتوں کے وقت ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، چیخنے چلانے کا، ماتم کا، نوحہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 488 جلد نمبر 24 یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، سوال یہ تھا کہ ہر میلاد شریف میں شہادت کا بیان اور نوحہ اشعاروں کے پڑھتے ہی میلاد خواہ خود روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، مثال کے زینب، کلثوم، سغرا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے پڑھتی تھی اور روتی تھی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اس طرح سے پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوحہ ماتم یہ حرام ہے۔ بیان شہادت حسین، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان، یہ ناجائز طور پر جاہلوں میں رائج ہے۔ ناجائز طریقے سے اس کو بیان کرنا یہ تو جاہلوں کے اندر رائج ہے، خود ہی ممنوع ہے۔ اور مجلس میلاد مبارک میں کہ مجلس سرور عالم کے ساتھ اس کا ملانا اور حماقت ہے، یعنی اس انداز میں جاہلوں کا پڑھنا کہ جو ناجائز ہے، یہ اس کو الٹا مجلس میں پڑھنا، پھر نبی علیہ السلام کے میلاد کے مجلس میں پڑھنا، یہ تو اور اس سے زیادہ بیوقوفی ہے۔ جو چیز جائز نہیں ہے اس کے اندر انسان کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اسی 488 نمبر پیج پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اور خلیفہ مرسلین مسائل ذیل میں بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ تعزیہ کو یہ جو شیعہ رافضی وغیرہ کرتے ہیں ان کو دفن کرنے کے بعد روٹی پکائی جائے گی۔ پہلا سوال۔ نمبر 2، ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے نیاز اور فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ کون کون سی؟ یعنی جھاڑو نہ دینا، صفائی ستھرائی نہ کرنا، نہ روٹی وغیرہ پکانا، کہ جب تک 10 محرم کو تعزیہ دفن نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں پکانا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ چیز 10 محرم تک کپڑے نہ اتارنا، یہ چیز ماہ محرم الحرام میں شادی نہ کرنا، یہ چیز فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اور چوتھی بات کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی فاتحہ نہ دلانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چوتھی بات یہ جہالت ہے۔ ہر مہینہ ہر تاریخ میں ہر ولی کے نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 499 جلد نمبر 24 ہے، ایک سوال یہ ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین اور علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا اور ان پر دل سے معتقد ہونا یہ اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں، اور جو ایسا کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم صادر ہوگا؟ اب ہمارے احباب کچھ احباب نے وہ تو تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں، ماتم دیکھنے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایویں گیا سا، بھئی ایویں کیا گیا، ادھر کیا لینے گئے تھے، منہ اٹھا کے تو چلے گئے آپ لوگ۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ تعزیہ رائجہ جو اب رائج ہو چکا ہے، یہ تعزیہ یہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے،
یعنی یہ کئی بدعات، اور بدعات بھی وہ جو بدعت سیئہ جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو تعزیہ ہے یہ بدعتوں کا مجموعہ ہے، اور ایسی بدعتیں جو سیئہ ہیں، بدعت سیئہ ویسے ہی حرام ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم اور عقیدت یہ سخت حرام اور اشد بدعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو رائے حق کی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہمارے احباب جو ادھر جاتے ہیں نا منہ اٹھا کے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تعزیے کی مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تعزیے کے اوپر جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہے وہ مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کیا سے کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 491 پر فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی وقت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے۔ کہتے ہیں اس کو کھائیں گے تو اس کی تو تعظیم بڑھے گی، اور اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے لوگوں کو نفرت دلائی جائے گی، نفرت ہوگی کہ یار لوگ تو اس کو کھاتے ہی نہیں ہیں، لہذا نہ کھائی جائے۔ اب اس میں چونکہ ڈھول وغیرہ بھی بجاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے، اور جس رات کا نام خدائی رات رکھا ان میں بجائے عبادت گناہ اور معصیت کرنا، گویا گناہ کو معاذ اللہ عبادت ٹھہرانا ہے، اور یہ اور زیادہ حرام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 492 پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، سوال یہ ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ یہ جو غازی میاں کا جو یہ معاملہ کرتے ہیں، غازی میاں کا بیاہ ہوا محرم الحرام میں اس طرح کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غازی میاں کا بیاہ کوئی چیز نہیں، کوئی شادی شدہ نہیں ہوئی، محض جاہلانہ رسم ہے، نہ ان کے نشان کی کوئی اصل۔ تو اس لیے احباب جو اہل سنت احباب ہیں نا، یہ ان کو ادھر نہیں جانا چاہیے۔ محرم الحرام میں ایک اور رسم ہے جس کو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہشتی بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سوال کے جواب میں اس کا حل کرتے ہوئے یا اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بہشتی بنانا کیا ہے۔ یہ مطلب پانی وغیرہ پلانا اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں جو بہشتی بناتے ہیں کہ لوگوں کو پانی وغیرہ پلانے کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہشتی بننا اگر بدعات سے خالی ہو، اور بدعات سے خالی ہو اور محض نام اور نقل نہ ہو، بلکہ کام اور فعل ہو، پانی بھرا تو پلا دیا بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پانی بھر بھر کر مسلمانوں کو پلائیں، وضو کرائیں، تو یہ ضرور اچھا کام ہے اور باعث اجر ہے، اور اس کا ثواب بھی نظر شہداء کرام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، تعزیے کے یا جو ماتم کا جو جلوس ہے اس کے رش کو بڑھانا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، تو یہ چیزیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ سن لیجئے۔ محرم الحرام میں پہلے 10 دن میں بعض احباب کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بستری کر سکتا ہے، بشرطے کہ ممانعت کی کوئی اور وجہ نہ ہو، مطلب عورت کی وہ مخصوص ایام نہ ہو، پیریڈ کا زمانہ نہ ہو، مینسز نہ آئے ہوں، تو یہ محرم الحرام کے 10 دن یہ ہم بستری سے نہیں روک سکتے۔ تو ایک تو مطلب یہ مسئلے کا جواب ہو گیا جو غلط فہمی لوگوں کے اندر مشہور ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے نا لوگ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، یہ جو محرم الحرام میں مرثیے وغیرہ پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 496 صفحہ نمبر فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 496 پر فرماتے ہیں، جو ہی مرثیے کے رائج ہیں، یعنی جو اب رائج ہیں، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ السلام نے مرثیوں سے منع فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور ماتم کرنا اور چھاتی پیٹنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 498 پر
ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول یہ جو بجاتے ہیں، تاشے، اور اسی طرح یہ مجیرے وغیرہ، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز اور منع ہیں۔ فاتحہ جائز ہے، شہدائے کربلا کی فاتحہ کرنی چاہیے، لیکن یہ جو الٹ پلٹ تماشے ہیں یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، قرآن و سنت سے عداوت ہے اور دین اسلام کی تعلیمات سے یہ کھلی بغاوت ہے۔ صفحہ نمبر 499 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جلد نمبر 24 فتاوی رضویہ شریف کی ایک سوال ہے۔ اس میں ایک سوال ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بنائے بر شوکت، یعنی شوکت، شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اور دبدبہ اسلام کے دبدبے کو اجاگر کرنے کے لیے تعزیہ بنانا اور نکالنا اور علم اور بیرق، مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا یا یہ کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، اگر بند کریں نہ بنائیں تو ہمارا نقصان اولاد اور مال ہوگا، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نہ کریں تو ہمارے جان اور مال کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ تعزیہ دار یا تعزیہ پرست کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم، پنجہ یہ جو ہوتے ہیں ان کا، علم، تعزیہ، بیرق، مہندی جس طرح رائج ہیں یہ بدعت ہے اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا یہ جہالت کے اوپر جہالت ہے، جہالت پر جہالت ہے، اور اس سے منت جاننا اور حماقت ہے۔ منت جاننا جہالت کے اوپر جہالت اور اس سے اوپر بھی بیوقوفی ہے، اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا یہ زنانہ وہم ہے۔ مسلمان کو ایسی حرکات اور خیال سے باز آنا چاہیے۔ بھائی ہم تعزیہ دار مسلمان ہے، یعنی صرف تعزیہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن جو یہ موجودہ زمانے میں یہ جو تعزیہ وغیرہ کرتے ہیں یہ گستاخان صحابہ ہیں اور تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ میں نے پچھلے سال ان کو دیکھا، میں ایک رستے سے گزر رہا تھا تو رستے کے دوسری جانب ان کا جلوس جا رہا تھا، تو اس میں مطلب سٹکوں کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر انہوں نے گردنیں لٹکائی ہوئی تھی کپڑوں کی بنا کے، پتہ نہیں کس کی، اور لکھا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام۔ باقاعدہ پینا فلیکس انہوں نے پکڑے ہوئے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام۔ تو یہ چیزیں بالکل ناجائز اور حرام ہے، اشد ترین حرام ہے۔ مجبوری کی صورت کے علاوہ تو آپ کی اور میری تصویر جائز نہیں ہے، تو ان شہدادوں کی تصویریں اور تاجدار ولایت مولا مشکل کشا کی تصویریں یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ اسی طرح یہ میں نے خود دیکھا ہے رستے سے گزرتے ہوئے کہ سٹکوں کے اوپر گردنیں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس طرح معاذ اللہ وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی زیادتی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، یہ کس منہ سے اہل بیت کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کتنا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ چوک چراؤ میں ان کے ناموں کے کس طرح یہ دھجیاں بکھیرتے ہیں، دھجیاں اڑاتے ہیں، دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ یقین کرے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آگے چل کے صفحہ نمبر 500 پہ ایک سوال ہوا، مختلف سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 2 ہے تعزیہ بنانا اور مہندی نکالنا اور شب عاشورہ کو روشنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں تعزیہ، مہندی، روشنی مذکورہ سب بدعت اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہوا کہ حضرت قاسم کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نہ یہ شادی ثابت ہے، صفحہ نمبر 501 پہ، نہ یہ شادی ثابت، نہ یہ مہندی سوائے اختراعی کے کوئی چیز، یعنی یہ اختراع کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ غلط بیانی حد خاص توہین تک بالغ۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہوا کہ روز عاشورہ کو میلہ قائم کرنا، تعزیوں کو دفن کرنا اور ان پر فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشورہ کا میلہ لغو اور ممنوع ہے۔ یوں ہی تعزیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے، یہ جو تعزیے تابوت وغیرہ دفن کرتے ہیں، یہ نیت باطلہ پر مبنی اور تعظیم بدعت ہے، اور تعزیے پر فاتحہ جہل اور حمق اور بے معنی ہے۔ مجلسوں اور میلوں کا حال اوپر گزرا۔ نیز اصال ثواب کا جواب کہ ہر روز محمود ہے جبکہ بروجہ جائز ہو۔ اصال ثواب کرنا ہے تو کریں، لیکن یہ ان کی مطلب اس طرح تابوت بنانا، پھر ان کو مصنوعی کربلا میں لے کے جانا، پھر ان کو دفن کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
ہدایت نصیب کرے، بس یہی کہہ سکتے اور کچھ کہہ سکتے۔ صفحہ نمبر 504 پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ جس طرح رائج ہے ضرور بدعت شنیعہ ہے۔ آگے چل کے اسی جواب کے لائن نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ اور اب اسی کا نام تعزیہ داری ہے اور یہ ضرور حرام ہے، یعنی یہ جو باجے، تاشے، مرثیے، ماتم، برک پری کی تصویریں، تعزیے سے مرادیں مانگنا، اس کی منتیں ماننا، اسے جھک جھک کر سلام کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ بدعتیں کثیرہ اس میں ہو گئی ہیں، اور اب اسی کا نام تعزیہ داری ہے اور یہ ضرور حرام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 507 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تعزیہ ناجائز ہے اور ایسی مجلسیں جس میں معاذ اللہ توہین اہل بیت کرام ہو قطعاً حرام اور ان میں شرکت ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اسی صفحے پہ نیچے سوال ہوا کہ تعزیہ بنا کے نکلنا، اس کے ساتھ ڈھول نکالے بجانا، قبر کی صورت بنا کر جنازہ کی طرح نکالنا، اس پر پھول وغیرہ چڑھاوے چڑھانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ حضرت صفحہ نمبر 508 پہ حضرت قاسم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح جناب کبریٰ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ بنت حسین علیہ السلام سے بروز عاشوراء بمقام کربلا ہوا تھا یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، میدان کربلا میں کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہوا کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جس میں مرثیہ وغیرہ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 522 پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ 523 پہ ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہ جہاں عشر محرم میں مجلس مرثیہ خوانی کی ہوتی ہے اور مرثیے صوفیہ کرام کے پڑھے جاتے ہیں، یہ سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مجلس ذکر شریف حضرت سید امام حسین اور اہل بیت کرام کی ہو، یعنی مجلس اس لیے ہو کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہوگا، جس میں روایتیں صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مناقب اور مدارج بیان کیے جائیں، اور ماتم اور تجدید غم وغیرہ امور مخالف شرع جو شریعت کے مخالف امور ہیں، معاملات ہیں، ان سے یکسر پاک ہو، ایسی محفل فی نفسی ہی حسن اور محمود ہے، خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے، لیکن جو آج کل مرثیے وغیرہ رائج ہو چکے ہیں نا، یہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 526 پہ سوال ہوا کہ مجلس مرثیہ خوانی اہل شیعہ میں جو شیعوں کی اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت کو شریک اور شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کا تشخص کثیر بنایا، کسی قوم کا مجمع زیادہ کیا، ان کے افراد کی کثرت کی، افراد زیادہ کیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انہی میں سے ہی ہے۔ وہ اگر تماشا دیکھنے بھی گیا تب بھی وہ برابر کا شریک ہے جرم کے اندر۔ تو لہذا ایسی مجالس میں اور ایسی جو ان کے اس طرح جلسے جلوس ہیں ان کے اندر شریک ہونا اہل سنت کو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ سوالات میں نے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 سے رکھے۔ اب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 سے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 756۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، سوال نمبر 2، محرم میں بعض مسلمان ہرے کپڑے پہنتے ہیں اور سیاہ کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے یہ علامت سوگ ہیں، سوگ کی علامت ہیں، اور سوگ حرام ہے۔ خصوصاً سیاہ کا شعار، یہ جو سیاہ لباس ہے سیاہ کا، یہ شعار رافضیہ لیام ہے۔ یہ کالا لباس، کالے کپڑے پہننا یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ یہ مطلب مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ مزید ایک چیز یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر اس کا 494 ہے۔ آپ کے سامنے میں فتاوی رضویہ شریف سے ہی رکھ دیتا ہوں یہ سوال و جواب کہ
بعض لوگ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناتے ہیں، بچوں کو فقیر بناتے ہیں اور پھر اس سے وہ منگواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو سوال بناتے ہوئے، سوال کا جواب دیتے فرماتے ہیں، یوں فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا یہ حرام ہے، کما نطقت بھی احادیث مستفیدۃ، جس طرح کے بہت سے مشہور و معروف حدیثیں اس معنی پر ناطق ہیں، اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام پر دوسرے کی امداد کرنا ہے، جس طرح کے در مختار میں ہے۔ اور وہ منت ماننی کہ 10 برس تک ایسا کریں گے، مطلب مانتے ہیں نا 10 سال تک اس طرح مطلب اس بچے کو فقیر بنائیں گے، اس سے منگواتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب محمل اور ممنوع ہے، بالکل بے تکی اور فضول چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیت، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے کہ گناہ کے کام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی منت یعنی کہ نہیں ہے، ممانعت نہیں، کوئی منت نہیں ہے، تو گناہ کے کام کے اندر کسی قسم کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اس چیز کے اندر یا اس گناہ کے اندر یا ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت کے افراد جو ان کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، ان کے مطلب تعزیوں میں جاتے ہیں، ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں لنگر کھانے کے لیے، تو ان کو قرآن و سنت کی اس عدالت کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی۔ باقی ایصال ثواب یہ کریں، جس طرح مرضی کریں، کھانا کھلا کر کریں، صدقہ و خیرات کریں، کچھ پڑھ کر کریں، جو کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے یہ آپ کریں۔ باقی نوحہ، غم، ماتم، غم اگر ہو تو وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کے غم اس طرح کرنا کہ ماتم کرنا پڑے، نوحہ کرنا پڑے، گریبان پھاڑنا پڑے، پیٹنا پڑے، سینہ پیٹنا پڑے، وہ سر کا برا حال کرنا پڑے، چھریاں چلانی پڑے، جسم پھاڑنا پڑے، ظلم و تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کرنا پڑے، انسانیت کے بجائے حیوانیت کا مظاہرہ کرنا پڑے، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اب یہاں پر بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 647 مکتبۃ المدینہ کراچی سے میں یہاں پر ایک سوال یا ایک عبارت جو ہے نا وہ لمبی ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم میں ہونے والے ممنوع کاموں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں۔ کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں ذریح یعنی گنبد نما تعزیہ وہ بنتی ہے، اور علم اور شدے نکالے جاتے ہیں، اور ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں۔ تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کے سے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منتیں مانی جاتی ہیں، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، جس طرح کے ہندو کرتے ہیں۔ وہاں جوتے پہن کر جانے کا گناہ جانتے ہیں، ویسے یہ ننگے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے۔ چھتری لگانے کو بہت برا جانتے ہیں، تعزیوں کے اندر 2 مصنوعی قبریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف اور دوسری پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں۔ سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور سرخ غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یا شبیہ قبر بناتے ہیں۔ وہاں شربت مالیدہ وغیرہ فاتحہ دلواتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ حضرت امام علی مقام کے روضہ اور محاجہ اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں۔ وہ مصنوعی بنا کے، مصنوعی اس طرح کا بنا کے وہ فاتحہ اس طرح دلاتے ہیں کہ ہم گویا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے اندر موجود ہیں، حالانکہ یہ کتنی بڑی بدعت ہے۔ پھر یہ تعزیے 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر رہے ہیں۔ پھر 3واں 10واں 40واں سب کچھ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک خرافات پر مشتمل ہوتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی نکالتے ہیں، گویا ان کی شادی ہو رہی ہے اور مہندی رچائی جائے گی، اور اس تعزیہ داری کے سلسلے میں کوئی پیک یعنی قاصد بنتا ہے جس کے کمر سے گھنگرو بندے ہوتے ہیں، گویا یہ حضرت امام علی مقام کا قاصد اور ہرکارہ ہے، جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا اور ہرکاروں کی طرح بھاگا پھرتا ہے
کسی بچے کو فقیر بنایا جاتا ہے، اس کے گلے میں جھولی ڈالتے ہیں اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں۔ کوئی سقا یعنی پانی پلانے والا بنایا جاتا ہے، چھوٹی سی مشک جو جس کے اندر پانی ہوتا ہے، مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے، گویا یہ دریائے فرات سے پانی بھر کر لائے گا۔ کس علم پر مشک لٹکتی ہے اور اس میں تیر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی علم پر تو ایسا ہوتا ہے، گویا عباس علمدار ہیں اور فرات سے پانی لا رہے ہیں، اور یزیدیوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب لغو اور خرافات ہیں، ان سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ تم خود غور کرو کہ انہوں نے احیاء دین و سنت کے لیے، یعنی دین و سنت کو زندہ کرنے کے لیے زبردست قربانیاں کی، اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعات کا ذریعہ بنا لیا۔ بعض جگہ اس تعزیہ داری کے سلسلے میں براق بنایا جاتا ہے، جو عجیب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا سا۔ شاید یہ حضرت امام علی مقام کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا، کہیں وہ دلدل بنتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی ریچھ، بندر اور لنگور باندھتے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں، جن کو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں رکھتی۔ ایسی بری حرکت کو اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ افسوس کہ اہل بیت کرام یعنی محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بے جا حرکتیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اس سلسلے میں نوحہ اور ماتم بھی ہوتا ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینہ کوڑتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، سینہ سرخ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ تعزیوں کے ساتھ مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور تعزیہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور مرثیہ میں غلط واقعات نظم کیے جاتے ہیں، اہل بیت کرام کی بے حرمتی اور بے صبری اور جزا و فضا کا ذکر کیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور چونکہ اکثر مرثیہ رافضیوں ہی کے ہیں، بعض میں تبرہ یعنی صحابہ کرام کا برا کہنا بھی ہوتا ہے، مگر اس رو میں سنی بھی اسے بے تکلف پڑھ جاتے ہیں اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرے جاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے اور سر کے اوپر خاک ڈالتے اور بھوسا اڑاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پرہیز کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کے اندر بھی آیا، فتاوی رضویہ شریف میں بھی آیا کہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ مطلب کس طرح کی یہ چیزیں، اس کا بھی سن لیجئے کہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ کیسا ہے۔ نوحہ اور ماتم کرنے ویسے تو یہ حرام ہے، مشکلات میں مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ جہاں تک نوحہ اور ماتم کا حکم ہے، اس کے حوالے سے میں نے شروع میں وہ عرض کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر کس طرح کی مصیبت جو ہے نا وہ، یا کس طرح کی آزمائش ان لوگوں کے اوپر ہوگی۔ تو نوحہ اور ماتم یہ شریعت میں کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو یہ لوگ شیعہ وغیرہ کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی بالکل ناجائز ہیں اور بالکل بعض صورتوں میں حرام ہیں، اور بعض صورتوں میں مطلب بدعت سیئہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور یہ سوال یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 525 پہ، اس میں مطلب سوال یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو براق اور حور جنت میں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کا یہ محض افطرا ہے، کہاں حور اور براق اور کہاں یہ کاغذ پنی کی مورتیں جس سے کہیں زیادہ خوبصورت کس کرو کہ یہاں روز بنتی ہیں۔
اور اگر ہو بھی تو حور و براق کی تصویریں بنانی کب حلال ہیں؟ تو یہ مطلب کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک منصف مزاج انسان کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں کہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور یہ غم ہے، درد ہے پوری امت کے دل میں، لیکن اس دل کو غم کے اندر مبتلا ہونا یہ ایک اور چیز ہے۔ اس دل کو اس چیز کے اوپر تیار کرنا کہ تو نے ماتم کرنا ہے، تو نے نوحہ کرنا ہے، سینہ پیٹنا ہے، جسم کے اوپر چھریاں مارنی ہیں اور اس حوالے سے مزید الٹے سیدھے کام کرنے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جس کی اجازت دین اسلام کے کسی بھی صورت میں نہیں دیتا، اور یہ وہ کام ہے جس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو اہل سنت گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں جن لوگوں کی مجلسوں میں یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے جلسے جلوسوں میں ان کے مجلسوں میں نہ جائیں، ایمان باڑوں میں نہ جائیں، اور ان کے معاملات میں نہ جائیں، تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں۔ المعجم الاوسط طبرانی کی روایت میں نے پیش کر دی، من کثر سواد قوم فہو منہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی قوم کا تشخص کثیر کیا وہ بندہ انہی میں سے ہی ہے۔ نوحہ اور ماتم کے حوالے سے اگلا بیان انشاءاللہ تعالی وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس میں بہت ساری احادیث اور کتب شیعہ حضرات کی کتب سے دلائل دیے جائیں گے کہ ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جو موجودہ صورتیں یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کے نیت سے اس بیان کو جہاں تک ہو سکتے آپ پھیلا دیجیے، اللہ رب العزت اپنی شایان نشانہ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔